दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 28 पेशकश मेरे कारवां। मैंने इनका जवाब पत्थर से देते हुए कहा, हम एक जिंदा कौम हैं। हर जिंदा कौम में जोश और जज्बा तो ज़रूर पाया जाता है, और जहाँ तक शिकार करने की बात है तो तुम लोगों को इस मुहाज पर बुरी तरह शिकस्त होगी। ऐसे खुश आइंदा ख्वाब देखना छोड़ दो। हम अपनी मर्जी के ख्वाब देखने पर कुदरत रखते हैं और इन ख्वाबों की तबीरें पहले से रकम कर लेते हैं। वो रऊनियत अमेज लहजे में बोला। मैंने दिल ही दिल में इसकी तालील पर लानत भेजी और अपने मकसद की तरफ आ गया। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मिस्टर। मैंने मिस्टर के बाद दानिस्ता सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया था। ये एक तरह से चाल थी। ऐसे मौके पर अमूमन सामने वाला अपना नाम बता दिया करता है, लेकिन वो अमरीकी मेरी चाल में ना आया और जज्बात से आरी लहजे में बोला, तुम इस वक्त हमारी गिरफ्त में इसलिए हो कि तुम पर संगीन इल्जामात हैं। मुझ पर संगीन इल्जामात? मैं एक मर्तबा फिर बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ, तुम पर, वो ठोस लहजे में बोला। इसीलिए एक मखसूस इलेक्शन के जरिए तुम्हें निचले धड़ को आर्जी मुद्दत के लिए नकारा किया गया है ताकि तुम किसी किस्म की मोहनजोई का ख्याल दिल में ना ला सको। इससे पहले तुम्हारी रान में एक मखसूस गोली अनार कर दी वक्ती तौर पर मफलूज किया गया था। इस वक्त तुम सिर्फ सोचने, सुनने और बोलने के काबिल हो। तुम हमारी ज़रूरत और मकासद से ज़्यादा किसी किस्म की ज़ाती एफिशिएंसी के मुकाबिल नहीं हो। इस किस्म के तमाम शोबे हमारे बाएं हाथ का खेल हैं। मैं उलझ कर रह गया। शुएब गोरी के मुताबिक इसके यहूदी आकाओं को साहिल यानी धनों की तलाश थी जो किसी बेशकीमत खजाने के राज से वाकिफ थी। मुझे तो सिर्फ चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था ताकि साहिल को शिकार किया जा सके, या फिर मेरा कसूर ये था कि मैंने शुएब की तंजीम SCFK को खासा नुकसान पहुंचाया था। शुएब गोरी यहूदियों का आलाकार था। CF को पहुंचने वाला नुकसान बराह रास्त यहूदियों का नुकसान था। इसके अलावा एक बात यह थी कि मैं CFK के पर्दे पर यहूदियों की खुफिया सरगर्मियों से वाकिफ हो गया था, लेकिन वो अमरीकी जिस अंदाज में बात कर रहा था वो खासा संगीन और तशवीशनाक था। मैंने वजाहत तलब लहजे में कहा, तुम्हारे इस नमकख्वार शुएब गोरी ने तो मुझे बताया था कि तुम लोग साहिल की तलाश में हो जो पहले धनु हुआ करती थी। अब तुम मुझ पर संगीन इल्जामात का जिक्र कर रहे हो। ये क्या बदमाशी है? धनु का मामला अलग है, वो गहरी संजीदगी से बोला। इस पर काम अमेरिका पहुंचने के बाद शुरू किया जाएगा। तुम पर 3 अमेरिकी अफराद के कत्ल का इल्जाम है, ड्यूड, नील आर्मर और इसकी खुरबरदार सेक्रेटरी शेबा। नील आर्मर अगरचे बरतानवी शहरियत रखता है, लेकिन यहूदी होने के नाते वो हमारे लिए इतनी ही अहमियत रखता है जैसे कि कोई अमेरिकी शहरी। फिर वो हमारे सिस्टम का एक अहम पुर्जा भी था। मैं इसकी मकारी पर दिल ही दिल में सुलग कर रह गया। मैंने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने 3 बंदों को कत्ल किया है, इनका नामो निशान मिटा दिया है? सबूत? वो खूंखार लहजे में बोला। मैंने तुम्हारी कारकर्दगी की टीवी स्क्रीन पर देखा है। इस हाल में तैयार होने वाली फिल्म से बड़ा और क्या सबूत होगा? वो खून चुका रिकॉर्डिंग अब हमारे पास महफूज है। इसकी बात वजन से खाली नहीं थी, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, नील आर्मर और शेबा मेरी फायरिंग से हलाक हुए, लेकिन डेविड को तुम किस तरह मेरे खाते में डाल रहे हो? वो तो एक खूनरेज मुकाबले में मारा गया है। डेथ केज में होने वाले मुकाबले तो जिंदगी और मौत की बुनियाद पर ही मुनक्किद किए जाते हैं। ऐसे किसी मुकाबले के फातिह को कातिल और मंतहू को मकतूल को नहीं किया जा सकता। इस मुकाबले का नतीजा इसके बिलअक्स भी सामने आ सकता है। क्या इस सूरत हाल में तुम डेविड को मेरा कातिल मानने पर तैयार हो जाते? इसकी तरफ खामोशी छा गई। मेरे सवाल में 1000 ट्यूटन वजन था। वो फौरी तौर पर लाजवाब होकर रह गया था। मैंने एक ठोस हकीकत बयान की थी जिसे झुटलाना किसी भी माकूल आदमी के बस में नहीं था। ताहम मुसलसल खामोश रहना मेरे इनके दुश्मन की नाकामयाबी होती, इसलिए बोलना इस पर लाजिम था। वो बोला तो इसके अंदाज में मखसूसी नस्ल ढटाई और सिफाकी शामिल थी। वजदान, डेविड, नील आर्मर और शेबा के कत्ल की तहकीक और तफ्तीश तो अमेरिका पहुंचकर होगी। हमारे बड़े तुम्हारी तकदीर का फैसला करेंगे। फिलहाल तो इससे भी अहम मामला दरपेश है। इस मसले को पाकिस्तान में रहते ही हल होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब कौन सा नया मसला सामने आ गया है? मैंने बेजारी से इस्तफसार किया। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मसला नहीं, पुराना है। ये चंद रोज पहले का वाकया है। तुमने हमारी एक नहायत ही अहम फाइल चोरी की थी। हमें इस फाइल की तलाश है। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं भड़क उठा। वो बस दूर संजीदा और सफाक अंदाज में बोला,
اس طرح غصہ دکھانے سے بات نہیں بنے گی. تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ فائل تم نے کہاں چھپائی ہے. فائل والا معاملہ ادھر ہی نبٹ جائے تو بہتر ہوگا تمہارے لیے. میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس فائل کا ذکر کر کے بیٹھا تھا. اس کی بہکی باتوں کے جواب میں نے اکھرے ہوئے لہجے میں کہا, تم نہایت ہی گھٹیا مذاق کر رہے ہو. میں ایسی کسی فائل کے وجود سے واقف نہیں ہوں. تم ثبوت جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو زبان کے کیے گئے انکار پر شرمسار ہو جاؤ گے. وہ غمگین آواز میں بولا, تم نے ہمارے جس خفیہ اڈے سے وہ فائل چرائی ہے وہاں پر نصف حساس کیمرے نے تمہاری اس چوری کو عکس بند کر لیا ہے, جو ایک ٹھوس ثبوت کے طور پر ہمارے قبضے میں ہے. جھوٹ بول کر یا اس فائل کے بارے میں زبان نہ کھول کر تم اپنے لیے مصائب کو دعوت دے رہے ہو, ایسے مصائب جو اس سے پہلے تمہاری زندگی میں نہیں آئے. اس کی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگا. ایک تو یہی بات میری جھنجھلاہٹ کا باعث تھی کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اندھوں کی طرح اس کے سامنے بیٹھا اس کی فضول ٹین ٹین سن رہا تھا. وہ بے دریغ جھوٹ بول رہا تھا. مذکورہ فائل یا متذکرہ کسی خفیہ اڈے سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا. میں اس قدر بیزار بیٹھا تھا کہ اس امریکی کے چٹکی لینا ضروری ہو گیا. میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا, تم لوگوں نے تو ایسے ہی زمین تک ترقی کر لی ہے, لیکن فائلوں کے اس کا افسردہ اور قیانوسی سسٹم میں پھنسے ہوئے ہو. کیا تم نے فائل کی رٹ لگا رکھی ہے؟ فائل سے میرا مراد کمپیکٹ ڈسک ہے, یعنی سی ڈی. وہ رسانت سے بولا, اس سی ڈی میں تمہارے ملک سے متعلق نہایت ہی اہم معلومات ہے. اگرچہ وہ معلومات ہماری مخصوص خفیہ زبان میں ہے, لیکن کوئی ایکسپرٹ سے اسے سی ڈی کوڈ کر سکتا ہے. تم نے یقیناً وہ سی ڈی کسی ماہر تک پہنچا دی ہوگی. اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کو میرے بارے میں کوئی بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی. لیکن کیا غلط فہمی ہوئی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ لوگ بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے تھے. میں نے چڑ کر کہہ دیا, اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں تو تم میری تلاشی لے سکتے ہو. بڑی بچوں والی بات کی ہے تم نے, وہ تحقیر امیز انداز میں بولا. تم سے جب ہمارے قبضے میں ہو ہم مختلف طریقوں سے تمہاری تلاشی لے کر تسلی کر چکے ہیں. تمہاری کھال اور کھال کے ایک ایک بال کی اسکیننگ کر چکے ہیں. تمہارے وجود سے کسی حصے یا خفیہ گوشے میں وہ سی ڈی موجود نہیں. تمہارے چہرے کو بھی مختلف ٹیسٹ سے گزار کر دیکھ لیا ہے. تم کسی قسم کے میک اپ میں بھی نہیں ہو. باقی فنگر پرنٹس, بلڈ گروپ اور ڈی این اے سیمپشن کلیکشن کا ذکر کیا, وہ تو ہم پہلی فرصت میں گزارتے ہیں. وہ ایک لمحے کو رکا, پھر بولا, صورتحال اب ہماری مطلوبہ سی ڈی تمہارے پاس نہیں. تمہارے پاس نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے آگے کہیں پہنچا دی ہے. ہمیں بتاؤ اس وقت وہ سی ڈی کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں اس سی ڈی کے وجود سے آگاہ نہیں تھا, مگر پوچھنے والے سنجیدگی اور الفاظ کی شدت بتاتی ہے کہ اس پیچھے کوئی حقیقت پناہ تھی, چاہے کسی کا روپ میں ہو. میں اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے پوچھ لیا, تم جس اہم سی ڈی کا ذکر کر رہے ہو اس میں کون سا ایسا راز تھا؟ میں تمہیں اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. تم نے ایک لنگری بات بتائی تھی. تم نے میرے وطن پاکستان سے متعلق اہم معلومات کا ذکر تو کیا تھا, لیکن اس معلومات کی تفصیل یا نوعیت تمہاری زبان سے خارج نہیں ہو. میرے سوال کے جواب میں نے ایک گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولا, وجدان ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے. ہم اپنے شکار کو پھانسنے سے پہلے اس کے ساتھ کی گئی انکھیاں کرتے ہیں. تھوڑی چھیڑ چھاڑ, تھوڑا دل وابستہ, طرح طرح سے ہم کسی کیسٹ میں پرے بغیر مقصد تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. یہ فارمیلٹی پوری ہو چکی. وہ چند معلومات کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا, میں نے تمہارے بہت سے فضول سوالات کا جواب دے دیا. اب سیدھی طرح بتا دو وہ سی ڈی تم نے کہاں چھپا رکھی ہے؟ میرا جواب اب بھی وہی ہے, میں ایسی کسی سی ڈی کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. وہ چند لمحے خاموش رہا, پھر ٹھوس لہجے میں بولا, میں یہ چاہتا کہ وہ سی ڈی خود برآمد کر کے اوپر تک پہنچاؤں. اس طرح میرے کریڈٹ پر ایک کارنامہ آ جاتا اور میری ترقی لازمی تھی, لیکن تم میری ترقی نہیں ہونے دو گے. ٹھیک ہے. وہ لہجے امیز لہجے میں اتنا کہہ کر موقف ہو کر پھر حتمی انداز میں اختیار کرتے ہوئے بولا, میں تمہاری چوری کے اس فلمی ثبوت کے ساتھ ہی تمہیں آگے بڑھا دیتا ہوں. شرافت کی زبان تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. آگے والے تم سے بخوبی نپٹ لیں گے. چند منٹ کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں. وہ خاموش ہو گیا. میرے وجود کے بیدار حصے میں کھلبلی مچ گئی. دل اور دماغ اسی مذکورہ متحرک حصے میں واقع تھے. میرا دماغ نہایت ہی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا. پیش آمدہ حالات و واقعات کا کھٹ کھٹ تجزیہ ہو رہا تھا. اس وقت میری تمام تر توجہ کا مرکز وہ خفیہ ریکارڈنگ تھی جو کسی خفیہ امریکی اڈے میں کی گئی تھی, جس میں مجھے نہایت ہی اہم سی ڈی چوری کرتے ہوئے عکس بند کر دیا گیا تھا. امریکی اڈے سے اس شخص کی مراد کوئی دفتر وغیرہ ہی ہوگا. اس ریکارڈنگ کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش تو ضرور آیا ہوگا. اچانک میرے ذہن میں نقل وجدان کا تصور جاگا اور میں اچھل پڑا. یہ اچھلنا جسم کے مخصوص حصوں کا محدود تک تھا.
اس وقت میرے جسم کے بیدار حصوں میں ایک سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اب تک اس بہروپیے کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ شاید یہ حالات کے دباؤ کا اثر تھا کہ میں اس کے بارے میں سوچ نہ سکا۔ اس قسم کی حرکت بازم مجھے خود پر توجہ کر کے چٹکی بجانے کے مترادف تھا۔ وہ پہلے بھی ایسے کئی شعبے دکھا چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آخری ملاقات میں وہ مجھ سے خاصا مایوس ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی پیشکش کو سنجیدگی سے نہ لیا تو وہ خاصا دل شکستہ ہو گیا تھا۔ رخصت کے وقت وہ بڑا غصے میں بھی تھا، اگرچہ اس کی واضح طور پر مجھے سنگین نتائج سے متعلق کوئی دھمکی نہیں دی تھی، تاہم اس کا اندازہ ایسا ہی تھا کہ میں نے اس کے خلوص کو ٹھکرا کر بہت پچھتاؤں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نادرہ زمان سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کیا اس سی ڈی کی چوری کا صحرا نقلی وجدان کے سر ہی بندہ تھا؟ اس نے یہ حرکت مجھے پھنسانے کے لیے کی تھی؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ اس کی جانب سے دشمنی کا آغاز ہو گیا؟ یہ تینوں سوالات ایسے تھے جیسے کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ اس لمحے ایک اور خیال بھی ذہن میں ابھرا، اور وہ یہ کہ آج تک نقلی وجدان نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمیشہ وہ میرے کام ہی آیا تھا۔ آخری ملاقاتوں میں وہ اس بات پر زور دیتا رہا تھا کہ جلد از جلد اسے اپنے قابو میں لے آؤں، ورنہ بدی کی کوئی قوت اسے اپنا آلائے کار بنا لے گی۔ وہ زیادہ عرصے تک یوں آزاد نہ حالتا میں اور غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واقعی وہ بدی کی کسی قوت کے قبضے میں چلا گیا ہو؟ یہ سوال بڑا تہلکہ خیز تھا اور اس سے زیادہ خوفناک بھی۔ بدی کی کوئی قوت اگر نقلی وجدان کی صورت میں میرے سامنے آن کھڑی ہوتی تو میرے لیے ان گنت مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ میں آنے والے وقت کے تصور سے پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے وجدان، تم چہرے سے کافی فکر مند دکھائی دینے لگے ہو۔ اس امریکی لب و لہجے کی حامل آواز نے مجھ سے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم اس قدر پریشان اور بھکھلائے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس شاطر نے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات سے میری کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اس طراری لہجے میں دریافت کیا، سی ڈی کی چوری والا واقعہ کس دن کا ہے؟ وہ میری تشویش سے شاید یہی سمجھا ہو کہ میں اسے کوئی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ اس نے میرے سوال کا مفصل جواب دیا اور میں ایک مرتبہ پھر چونک کر رہ گیا۔ یہ اس دن کے بعد آنے والی رات کا واقعہ تھا جب ہم نے ساؤتھ کے کرتا دھرتا زمان کو ٹھکانے لگایا تھا اور اس مشن کے اختتام پر نقلی وجدان مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ وہ اب کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ میں اس وقت ساحل کے معاملات میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس کی خفگی پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ یہ حالات و واقعات تو سیدھا سیدھا نقلی وجدان کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے میں اس امریکی کے سامنے نقلی وجدان کا باب کھول کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک اور زاویے سے گھسنے کی کوشش کی اور پوچھا، تمہاری اس پٹھو شعیب گوری نے تو کسی خفیہ فائل یا سی ڈی کا ذکر نہیں کیا تھا، تم یہ نیا شوشہ کہاں سے اٹھائے لائے ہو؟ گوری کو ہم نے اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ بیچارہ اس بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، جیسے کہ ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہمارا مشن دھنو کو تلاش کرنا تھا اور اس سلسلے میں شعیب گوری نے ہماری مدد کی۔ پھر دھنو کے حوالے سے تمہارا نام بیچ میں آ گیا۔ شعیب نے مختلف حوالوں سے تمہاری بہت تعریف کی۔ لفظ تعریف پر اس نے خاصا زور ڈالا تھا۔ تمہارا سابق ریکارڈ ہمارے پاس پہنچا تو ہم تمہاری ذات میں بھی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے۔ سنگاپور، تھائی لینڈ، نیپال، انڈیا، شمال چین اور اب پاکستان میں تمہارے کارناموں کی کوئی حد ہے اور نہ ہی حساب۔ ہم ایسے ہر فن مولا اور جینیس افراد کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو ہماری بات ماننے سے انکار کرتا ہے، ہم اس کی کمزوریوں اور مجبوریوں کو ڈھونڈ کر اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ شخص ہمارے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسا کہ تم کرو گے۔ وہ معنی خیز انداز میں بات کو نامکمل چھوڑ کر متوقف ہو کر پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، پھر سی ڈی کی چوری والا واقعہ پیش آ گیا۔ اس نے کلام کے تسلسل میں اچھی خاصی ایڈیٹنگ کر ڈالی تھی۔ تم نے ہماری ایک نہایت ہی عام سی ڈی اڑا لی۔ ہم نے گوری کو اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اور تمہیں اپنے دام کے لانے کے لیے سرگرم ہو گئے، اور دیکھ لو اس وقت تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے بہت برا بھلا کہا، پھر زبان سے پوچھا، ایک لمحے کے لیے میں تمہیں سچا سمجھ لیتا ہوں، سی ڈی کی چوری والے واقعوں کو حقیقت مان لیتا ہوں، لیکن شعیب گوری کے بنگلے میں تم لوگوں کو جو رویہ اپنایا وہ سمجھ سے بلاتر ہے۔ تم لوگ اتنے بے پرواہ کب سے ہو گئے؟ تم کس رویے کی بات کر رہے ہو؟ وہ گراہٹ سے مشابہ آواز میں متصور ہوا۔ میں نے اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اس زمین دو حال میں جب میں نے پاسا پلٹ دیا تو تم لوگ دم دبا کر فرار کیوں ہو گئے تھے؟ میں کافی دیر تک من مانی کرتا رہا اور تمہارے نمک خوروں سے نمٹ کر جب میں بنگلے میں عقبی حصے میں پہنچا تو کسی نے میری راہ نہ روکی اور میں باسہولت ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے میں پہنچ گیا۔
वो तो मेरे ذہن میں اپنے ساتھی عورتوں کو سودا سمایا ہوا تھا، اس لیے ان کی تلاش میں دوسرے بنگلے میں داخل ہوا تھا، ورنہ میرے فرار کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس بنگلے کی عقبی دیوار پھاند کر وہاں سے رفو چکر ہو سکتا تھا۔ میں سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں کسی نہایت ہی عام سیڑھی کی چوری میں ملوث تھا تو پھر ان لمحات میں آپ لوگوں نے میری طرف سے ایسی غفلت کیوں برتی؟ اس نے ایک طویل سانس کھینچی اور بولا، پہلے تو تم اس غلط فہمی کو دور کر لو کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری جانب سے غافل ہوئے ہوں۔ اگر تم اس بنگلے سے باہر قدم ڈالتے تو ہماری کی چوکسی کا اندازہ ہو جاتا۔ ان دونوں بنگلوں کی خفیہ نگرانی کے لیے ہمارے مستعد آدمی ہمتن الرٹ تھے، وہ تمہیں فوراً قابو کر لیتے۔ وہ چند لمحات کے لیے متفق ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور جہاں تک تم نے ہمارے دم دبا کر بھاگنے کی بات کی تو اس میں بھی ذرا بھی حقیقت شامل نہیں۔ دراصل ان دونوں بنگلوں کو ہر حوالے سے آپس میں مربوط کیا گیا ہے۔ ہم تو شروع ہی سے سفید بنگلے میں موجود تھے اور ہیں ایک کمرے میں بیٹھے حال میں پیش آنے والے واقعات کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ تم گوری کی باتوں سے الجھ گئے اور یہی سمجھ بیٹھے کہ ہم طے خانے میں والے بنگلے ہی میں کہیں کسی کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے اعتماد، پلاننگ اور کارکردگی کا نتیجہ یہی ہے کہ اس وقت تم پوری طرح ہمارے قبضے میں ہو۔ وہ بات اپنی مکمل کر چکا تو ایک گہری سانس لے کر گیا۔ اس کی وضاحت میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں نے دیگر امور پر لعنت بھیجتے ہوئے نہایت ہی اہم سوال کیا، ساحل اور صدف کہاں ہیں؟ وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیتے ہوئے بولا، صدف کو ہوش میں لانے کے بعد ہم نے اس کا طویل انٹرویو کیا تھا، پھر آئندہ چند گھنٹوں میں اس کے بیان کی تصدیق تھی کر لی۔ وہ ہمارے لیے ایک غیر متعلق لڑکی ہے، البتہ تم سے انتہائی متعلق ہے۔ اس کا انداز بڑے معنی خیز تھا۔ تمہارا اور صدف کا تعلق ہمارا مسئلہ نہیں۔ وہ اگر تمہاری ذات میں انٹرسٹڈ ہے تو اب تمہاری یاد میں آنسو ہی بسا سکتی ہے۔ وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکے گی، پہنچے گی تو اس صورتحال میں اگر اسے معلوم ہوگا کہ تم کہاں ہو۔ اس کی قسمت میں تمہیں یاد کرنا ہی رہ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنے جانثار ساتھی کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر تڑپ اٹھا۔ تم لوگوں نے صدف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، وہ مکاری سے بولا، لیکن اگر تم نے سی ڈی کے بارے میں زبان نہ کھولی تو اس لڑکی کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ صدف اس وقت کہاں ہے؟ اس کے عزائم سے مجھے گہری سازش کی بو آ رہی تھی۔ اس نے بتایا، ہم اسے گوری کے پاس چھوڑ جا رہے ہیں۔ وہ غیر عمل کے طور پر گوری کی تحویل میں رہے گی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ہمارے قبضے میں رہے گی۔ ہم جس وقت چاہیں اس کا پتہ صاف کر سکتے ہیں۔ وہ صدف کی زندگی کے خاتمے کی بات بڑی بے رحمی سے کر رہا تھا۔ اگر تم ہمیں سیڑھی تک پہنچا دیتے ہو تو تمہارے صدف ساتھی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بس صورت دیگر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کا سنگینی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو سراسر بزدلی ہے تم لوگوں کی، میں نے ایک چوٹ کی۔ یہ ہمارے کام کا طریقہ کار ہے۔ یہ بہت ہی شرمناک اور گھٹیا طریقہ کار ہے۔ اس نے میری ترشی کلام کا برا نہ منایا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے 3 عام یہودیوں کا قتل کیا ہے، اس لیے فوری طور پر تمہارا امریکہ پہنچایا جانا ضروری ہے۔ ہم چاہتے تو تمہارے ملک میں بھی تم پر مقدمے بازی کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر تمہارے سلیپ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر تمہیں قرار و واقع سزا دی جائے گی، مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو پھر صدف پر جو بیتے گی اسے تم دیکھنے سے بھی محروم نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر کسی طرح اس کا قصہ تم تک پہنچ بھی گیا تو سن کر تم بہرے ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا انداز دھمکی سے لبریز تھا۔ میں جانتا تھا وہ بہت طاقتور لوگ تھے، تقریباً دنیا کے ہر ملک میں انہیں آسانیاں میسر تھیں۔ وہ اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے میں آزاد اور خود مختار تھے۔ صدف کے ان کی کسٹڈی میں ہونے میں مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اگر وہ مجھ میں دلچسپی نہ لیتی تو آج اس صورتحال کو نہ پہنچتی۔ اس کو پیش آنے والے ان غدار لمحات کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے دل میں بہت ندامت محسوس ہوئی۔ کاش مجھے اس منحوس سی ڈی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو میں پہلی فرصت میں یہ معلومات اس شیطانی امریکی کے سامنے کھول کر اپنی صدف کو بڑے عذاب سے بچا لیتا۔ میں ان لمحات میں خاصا جذباتی ہو رہا تھا، حالانکہ یہ کوئی بات اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے ہی وہ سی ڈی ان لوگوں کے حوالے کر دوں تو وہ صدف کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ان کی کینہ پروری، صفاقی اور بربریت میں کوئی کلام نہیں تھا۔ اس وقت میں صدف کے لیے اپنے دل میں بہت درد محسوس کر رہا تھا۔ شاید یہ اس محبت کا اثر تھا جو مجھ سے کرتی تھی۔ میں صدف کے دلی جذبات کو سمجھتا تھا اور تہ دل سے ان کی قدر بھی کرتا تھا۔ وہ ایک حیرت انگیز اور چونکا دینے والی لڑکی تھی۔ نقلی وجدان کی ایک ممکنہ کارستانی اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔
میں صدف اور نقلی وجدان کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ کیا کوئی فیصلہ کرنے میں تمہیں کسی قسم کی دشواری پیش آ رہی ہے؟ تم میری دشواری اور آسانی کے چکر میں نہ پڑو۔ میں نے دشتی سے کہا، ساحل کے بارے میں بتاؤ، وہ اس وقت کہاں ہے؟ نہیں، یقیناً، میں نے قطعیت سے کہا۔ وہ بتانے لگا، دھنو کا معاملہ تم سے الگ ہے، اس لیے اسے تم سے الگ ہی رکھا جائے اور اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے۔ یہ تم ایک نئی بات کر رہے ہو، میں نے بگڑ کر کہا۔ تمہارے لیے نہیں ہوگی، ورنہ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا وہ میری مرضی کے مطابق کچھ اگل کر نہیں دے گا۔ پھر بھی اپنے ذہن کی خلش دور کرنے کے لیے میں نے اسے 2-4 سوالات کر ہی ڈالے۔ اگرچہ مجھے امید نہیں تھی کہ ان کے درست جواب ملیں گے مجھے، میں نے اسے اور اس کے بڑوں کو ناپنے کی خاطر پوچھا، کیا تم لوگوں کا تعلق امریکی CIA سے ہے؟ نہیں، وہ بڑی شرافت سے انکار کر بیٹھا۔ میں نے پوچھا، پھر تم لوگ FBI سے متعلق ہوگے؟ ہرگز نہیں۔ اب اس کے انکار میں زیادہ شدت شامل تھی۔ میں جانتا تھا CIA اور FBI کا دائرہ کار کہاں سے کہاں تک تھا۔ میں نے وہ سوالات محض اسے مطمئن کرنے کے لیے کیے تھے تاکہ وہ میری کم علمی پر دل ہی دل میں خوش ہو جائے۔ اس کے مسلسل انکار سے میں چڑ گیا اور دریافت کیا، پھر آخر تم لوگ کون؟ ہم یہودی ہیں اور یہودی کی ایک اہم تنظیم کے ادنیٰ رکن ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ باقی تفصیل تمہیں ہمارے بڑے بتائیں گے۔ اب ہماری رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ اس نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، مسٹر وجدان، خلاف معمول تم سے باتیں ہو گئیں۔ اس کے 2 وجود تھے۔ ایک تو ہمیں یہ اطمینان تھا کہ تم مکمل طور پر ہماری درست رس میں ہو، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ پھیلانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ باتیں تمہیں بعد میں بھی بتا دی جاتی، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں نے انہیں موضوع بنا لیا، کیونکہ ہماری پرواز میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ اتنا کہہ کر متوقف ہو کر پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دوسری وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا CD والا معاملہ یہی نبٹ جاتا تو اچھا تھا، اس طرح میری ترقی کا امکان نکل آتا اور تمہارے ساتھی صدف کی جان چھوٹ جاتی۔ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ساتھ اپنی ساتھی کے بھی دشمن ہو۔ اگر تمہیں صدف کے بارے میں ذرا سی بھی تشویش ہوتی، تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پائی جاتی، تم فوراً وہ CD ہمارے حوالے کر دیتے۔ وہ اب جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لے رہا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس کا کمٹمنٹ ڈسک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اس کی وضاحت کو ملیامیٹ کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت کہاں ہوں؟ US ایئر بیس پر، اس نے اسپائٹ لہجے میں بولا۔ اوہ، میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی۔ اس نے بے مہر انداز میں کہا، اگر تمہیں حالات کی سنگینی اور موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا ہو تو اب اس خفیہ CD کے بارے میں بتا دو۔ میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں۔ میرے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، میں نے گھمگیر آواز میں کہا، کیونکہ میں واقعی کسی CD کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ میرے حتمی انکار نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ اس کی سمت خاموشی چھا گئی۔ پھر چند لمحات کے بعد اس خاموشی کو اسی امریکی کی گھڑتری آواز نے توڑا۔ وہ سرد مہری سے بولا، ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ مختصر سا جملہ اس نے کس سے مخاطب ہو کر ادا کیا تھا؟ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے عقب میں زندگی کے آثار محسوس ہوئے۔ کوئی پہلے سے وہاں موجود تھا یا اس شخص کا اشارہ پا کر وہاں پہنچا تھا؟ میں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ آنکھوں پر بندی سیاہ پٹی نے مجھے خاصا لاچار کر دیا تھا۔ وہاں ہونے والے سرگرمی نے مجھے جلد ہی بتا دیا کہ میرے آس پاس اس شخص کے علاوہ بھی چند افراد موجود تھے جس نے مجھ سے ابھی تک گفتگو نہیں کی تھی۔ میرے چھٹی ہنس نے مجھے مطلع کیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے، اس کا اندازہ لگانے کی مجھے مہلت نہ مل سکی، کیونکہ اس وقت میں نے اپنے بازو کسی انجیکشن کی سوئی پیوست ہوتے محسوس کی۔ میرے عقب میں موجود کسی شخص نے پہلو میں آ کر مجھے کوئی سریل اثر انجیکشن دے دیا تھا۔ ایک مخصوص چبھن کے ساتھ ہی میرا ذہن تیزی سے تاریکی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے قبل کہ میں مکمل تاریکی میں گھر جاتا، میرے ذہن میں موجودہ کسی روشنی کی کرن نے کام کیا، جس کے طفیل میری سماعت ایک مخصوص آواز سننے کے قابل ہو گئی۔ وہ کسی طیارے کے انجن کی آواز تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میں اس وقت ایک طیارے میں موجود تھا جو پرواز کے لیے تول ہو چکا تھا۔ اب میں زمین چھوڑنے والا تھا۔ یہ میری زمین تھی، میرا وطن تھا۔ میں نے اس دھرتی پر جنم لیا تھا۔ اس پاک مٹی کا بہت قرض، بہت احسان تھا مجھ پر، اور آج مجھے اس مٹی سے دور کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی یہ جبر پہلی مرتبہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ ماضی بعید میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ پیش آ چکا تھا۔
مجھے یوں لگا جیسا میری سوچ پر نکل آئے ہوں۔ میرا تصور مجھے ماضی میں لے گیا جب میں ننھا منا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ میرے والدین مجھے خود کو دشمنوں سے بچاتے پھر رہے تھے۔ بالآخر حالات کے جبر نے انہیں اپنی پیاری سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں سے چھپتے چھپاتے لاہور سے کراچی اور کراچی سے سنگاپور چلے گئے تھے، اور آج مجھے زبردستی یہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ مجھے بھی کسی بےکس اور بے بس بنا دیا تھا۔ تاریخ کو خود ہی دہرا رہی تھی، اگرچہ دونوں واقعات کے مخالف کردار مختلف تھے۔ میرے دشمن الگ الگ تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی ایک قدر مشترک کے مانند مجھ سے لپٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایک مرتبہ پھر پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر باندازے گردہ یہ تمام احساسات سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی تخلیق تھے۔ روشنی کی وہ ننھی سی کرن کسی رہنما لائٹ ہاؤس کی طرح مجھے ماضی کی جھلک دکھا گئی تھی۔ میں اس لمحاتی روشنی میں بہت دور سے آیا ہوں۔ پھر مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ اس سریع الاثر انجیکشن نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ میں جیسے تاریکی کے کسی گہرے کنویں میں جا گرا تھا۔ طیارہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر محور اڑان تھا۔ مجھے ہوش میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو کھلے آسمان کا منظر نگاہ سے ٹکرایا۔ پھر مخصوص اور جسمانی احساسات نے مجھے بتایا کہ میں کسی جہاز میں محو سفر ہوں۔ ہوائی جہاز میں میری گردن ایک جانب مڑی ہوئی تھی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو ایک آرام دہ نشست پر نیم دراز پایا۔ پھر گزرا ہوا ایک ایک واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ مجھے شعیب گوری کا وہ بنگلہ یاد آیا جس کے ایک زمین دور حال میں میں نے ڈیتھ کیج کے اندر ڈیوڈ نامی مارشل آرٹسٹ سے ایک خونی مقابلہ کیا تھا۔ اس کے بعد حال میں پیش آنے والے خون ریز واقعات اپنی جھلک دکھانے لگے۔ نیل آرمر اور اس کی دلکش سیکرٹری شیبہ کی میرے ہاتھوں المناک موت، شعیب گوری کا بزدلانہ فرار، مسلح گارڈ کی زندگیوں کا خاتمہ اور چینی فائٹر چنگ یو کا عبرتناک انجام، اور آخر میں میرا زیر دام آنا۔ ان مکار یہودیوں نے اپنی ریسرچ کا استعمال کر کے مجھے بے بس بنا دیا تھا۔ پھر وہ منظر بھی ابھر آیا جب کسی US ایئر بیس پر مجھ سے کڑی پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ اس وقت میری آنکھوں کو ایک دبیر سیاہ پٹی سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اب اپنی آنکھوں کو میں نے کھلا ہوا پایا تو شدید حیرت ہوئی۔ اس حیرت نے مجھے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں ٹیم دراز پرا اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق میں امریکی CIA والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اور مجھ سے گفتگو کرنے والے نے اس کا ایک اندازہ لگا لیا تھا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگلا اندازہ میرا یہ تھا کہ مجھے DC ڈسٹرکٹ آف کولمبیا پہنچایا جائے گا۔ امریکہ سے باہر لوگ اسے واشنگٹن DC کہتے ہیں، جو USA کا دارالحکومت بھی ہے، لیکن مقامی لوگ DC کہنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ مجھ پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ان کی تفتیش DC ہی میں ممکن تھی، کیونکہ FBI والوں کو ہیڈ کوارٹر ہی وہیں پر تھا، جہاں DNA ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی موجود تھی۔ میں نہیں جانتا تھا ہمیں پرواز کرتے ہوئے کتنا وقت گزر چکا تھا، اور اس وقت طیارہ امریکہ سے کتنی دور تھا۔ اچانک میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ امریکیوں یا یہودیوں کو ساحل میں بڑھتی ہوئی دلچسپی میری اچنبک تھی۔ میں نہیں سمجھتا تھا وہ کسی قسم کی بیش بہا خزانے کے راز سے واقف ہوگی، اور دوسری طرف یہودیوں کی سرگرمی کو بھی فضول چارہ جوئی کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ ساحل کے بارے میں سوچتے ہوئے طیارے کے اندرونی ماحول کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس وقت مجھے ایک اور حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ طیارہ نہیں تھا جس میں ایک آہنی کرسی پر مجھے مفلوج کر کے CD کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا۔ اس وقت میں ایک آرام دہ نشست پر موجود تھا۔ بے اختیار میں نے گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا، اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر طیارے کے دوسری جانب والی کھڑکی کے ساتھ لگنے نشست پر ساحل موجود تھی۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس منظر نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا، اور بے ساختہ میں اسے پکار بیٹھا۔ میری آواز میں ایک طوفانی بلاخیز شامل ہو گیا تھا، ساحل! وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور بے دستور خاموش نظر سے مجھے تکتی چلی گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں لمحے بھر کی دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ تھی۔ لگتا تھا ہمارے دشمنوں نے ساحل کو بھی عارضی طور پر مفلوج بنا دیا ہو۔ وہ کافی دنوں کے تڑپا دینے والے انتظار کے بعد مجھے دکھائی دی تھی۔ میں اس مکھرے کو دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ وہ نظر بھی آئی تو میری مرپسی میں میری پکار پر لبیک بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ان جذباتی لمحات میں مجھے خود پر اختیار نہ رہا، اور بے ساختہ اٹھ کر ساحل کی طرف لپکا۔ لیکن یہ کیا؟ میں اپنی نشست پر ایک بے معنی سی حرکت کرتے ہوئے رہ گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی مرضی سے اس نشست کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں میں اس سلسلے میں کسی کا تعاون کو تیار نہیں تھا۔ میری جنبشی کوشش کے نتیجے میں دونوں ہاتھ پہلو میں ساکت پڑے رہے، اور پاؤں بھی اپنی جگہ بے حرکت موجود رہے۔ اس مرتبہ ان ظالموں نے مجھے ہاتھ پاؤں سے مفلوج کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔
میں نے دیوانگی کے عالم میں ایک اور کوشش کی، لیکن نتیجہ پہلے سے مختلف برآمد نہ ہوا۔ میں دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا اور بول سکتا تھا، مگر اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ کیا بے بسی تھی۔ میں رات دن ساحل کو دیکھنے کی تمنا کرتا رہا۔ یہ تمنا پوری ہوئی بھی تو ادھوری۔ میں صرف اسے دور سے دیکھ سکتا تھا۔ اسے چھونے، پیار کرنے اور باہوں میں بھرنے کی سکت مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور ساحل کو بھی ایسا بنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے میری جانب پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں حالات کی بے رحمی اور واقعات کی ستم ظریفی پر کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 28 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 29 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔